अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल ऑडियो बुक्स बाय सवेरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अनकबूत बाय नूर राजपूत, एपिसोड 94। फजर जो अब भी मुनार के अंदर मौजूद थी वो थक गई। वली से अंदर ही रहने का कहकर बाहर गया था, मगर इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो इस इमारत में कैदी बनकर मज़ीद नहीं रह सकती थी। दबी दबी सांसों के साथ इसने शिकस्ता खिड़की से बाहर झांका। रईस फ़ोन पर था, जबकि वली पुलिस वालों से बात कर रहा था। रईस का कीमती सूट धूप में चमक रहा था और इसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी इसकी बेचैनी को अयान कर रही थी। वो चलते हुए बाहर निकल आई। रईस की नज़र इस पर पड़ी। इसे यूं बाहर आता देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए। इसे स्याह लिबास में देखकर इसकी आंखें एक लम्हे के लिए ठहर सी गईं, मगर इसके अंदर का तूफान बिफर गया। इसने फ़ोन बंद किया और एक थाड़ सुनाई दी, अंदर जाओ। ये हुक्म था। हाँ, ये हुक्म ही था। फजर ने इसकी सुनी अनसुनी कर दी। वो एक कदम और आगे बढ़ी, जबकि रईस अब रुख मोड़े फ़ोन की स्क्रीन पर चलती रानिया की असर वीडियो देख रहा था। इसने जैसे ही दोबारा पलट कर देखा, इसका दिमाग फग से उड़ गया। वो खरामा खरामा चलती आ रही थी। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा अंदर जाओ। इसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा बुलंद थी। चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। बाहर खड़े तो मुनाजिम गिरोह अभी भी वहीं मौजूद थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। वो शायद इसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं मज़ीद छुप कर नहीं रह इसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, रईस ने गुस्से से आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और इसे खींचता हुआ वापस अंदर ले गया। इसी लम्हे एक गाड़ी मनार फैशन के सामने आकर रुकी। ये फ़खर की गाड़ी थी और फलक इसके साथ बैठी थी। फ़खर इसे लाना तो नहीं चाहता था, वो तो खुद भी नहीं आना चाहता था, मगर फलक जिद करके इसके साथ ले आई थी। छोड़े मुझे। फजर अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाहर खड़े गार्ड्स और अंदर मौजूद मुलाजमीन सब ये मंजर देख कर सकते किसी कैफियत में चले गए थे। वली फौरन पीछे भागा, मगर तब तक रईस फजर को अंदर खींच लाया था। इसकी नज़र मीटिंग रूम के खुले दरवाजे पर पड़ी और वो फजर को ज़बरदस्ती इसके अंदर ले गया। दरवाज़ा खुला और रईस ने झटके से फजर का हाथ छोड़ दिया। वो गिरते गिरते बची। बैठो। ये भी हुक्म था। इसकी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। इसके कोट के बटन खुले हुए थे। फिर इसे उतार कर कुर्सी पर लटका दिया। इसके हर अंदाज में एक ख़ास नफासत थी, जबकि फजर हैरत से इसे देख रही थी। ये वो रईस नहीं था जिस पर वो बेशुमार इल्ज़ामात लगा सकती थी, जिसे वो बातें सुना सकती थी, जिसके सामने कैंची की तरह ज़बान चला सकती थी। मैंने कहा बैठो। इसे वहीं जमे देखकर वो दोबारा थाड़ा। फजर का दिल एक लम्हे के लिए घबराया। इसने अपने जबड़े भींच लिए और गुस्से से रईस को घूरती रही। फिर वो लंबी मेज़ के दूसरी तरफ पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो इस कंपनी की सीईओ थी और वो इस पर इस तरह कैसे चीख सकता था। जब वो बैठ गई तो रईस ने एक कुर्सी खींची और इसके सामने, लेकिन कई कुर्सियों के फासले पर बैठ गया। लंबी मेज़ के आमने सामने वो दोनों बैठे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम ख़वातीन के आलमी हकूक़ के सरबराह हो? क्या हो तुम? रईस ने अपनी तल्ख़ गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो रानिया की भेजी हुई वीडियो देख चुका था और दानियान वाले वाक़ये से भी पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुका था। वली दरवाजे में नमूदार हुआ और फजर को एक नज़र देखकर इसे पुरसुकून रहने का इशारा करके वापस चला गया। तुम औरतों के हुकूक की अलमबरदार बनी फिरती हो क्या? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस मुल्क में रोज़ कितनी लड़कियां मारी जाती हैं, कितनी खुदकुशियां करती हैं? किसी को परवाह है उनके ख्वाबों की? इनकी कोई औकात है इस माशरे में? तुम्हें लगता है तुम सबको बचा लोगी? इसके अल्फाज में बहता तंज था, जहर भरा तंज। चेहरा इसका मजाक उड़ा रहा था। इसने एक लम्हे का वक्फा लिया। इसकी नज़रें फजर पर जमी हुई थी। मैंने 26 साल इस बिज़नेस में गुजारे हैं, 26 साल, और इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं हुई जितनी तुम्हारी 2.5 सालों में
2.5-3 सालों में हो गई हैं। आखिर तुम कर क्या रही हो? हाँ, समझती क्या हो तुम खुद को? इसके अल्फाज फजर के चेहरे पर तमाचे की तरह बरस रहे थे। मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। वो गुस्से से चिल्लाती अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। चेहरा लाल हो रहा था और आंखों में नमी दे रही थी। रईस का ये रूप इसे हजम नहीं हो रहा था। एक तो वो रिश्तेदार निकल आया था, फिर वो डांट कैसे सकता था? तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। हाँ, मैं चिल्ला सकता हूँ। नाउ शट अप एंड सिट डाउन। इसका हुक्म सख्त और बेलचक था। इसे फजर का उठना पसंद नहीं आया था। इसकी भवें तन गईं, मगर फजर शपथ के कड़े मराहिल से गुजर कर भी वहीं खड़ी रही। इसकी नज़रें रईस के नज़रों से टकरा रही थीं, झुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इसका ये अंदाज रईस को अना को ललकार रहा था। जब वो अपनी जगह पर नहीं बैठी तो रईस खुद भी उठ खड़ा हुआ। वो आहिस्तगी से इसकी जानिब बढ़ा, इसके करीब पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुका और इसे गौर से देखा। फजर की निगाहें अभी भी इसी पर जमी हुई थी। मजाल है जो वो नजरें झुका ले। फिर रईस ने अपना हाथ बढ़ाकर इसके सर पर रखा और दबाव डाला। ये दबाव इतना शदीद था कि इसके पांव लड़खड़ा गए और वो बेख्तियार कुर्सी पर गिर पड़ी। रईस ने एक नज़र इस पर डाली और फिर इतने ही सुकून से वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। कमरे में खामोशी छा गई। तुम मुझे जहर लग रहे हो, वो दबी दबी आवाज़ में चीखी। मुझे भी तुम कोई शहद नहीं लगती हो, इसने सुकून से कहते हुए फजर को आग लगाई। कुर्सी पर बैठते हुए इसने मुराद को पुकारा। मुराद, इन मुसन्निफ़ा मोहतरमा को भी अंदर भेजो। वो इसे देख चुका था। इसकी आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि कमरे में सकूत तारी हो गया। बाहर हॉल में खड़ी फलक का दिल थक से रह गया। इसने घबरा कर इधर उधर देखा, फ़खर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुराद ने इसे देख लिया था, जो लॉन के हल्के नीले और गुलाबी रंग के सूट में खड़ी थी। ए तितली, अंदर चलो। इसने इसके कपड़ों पर एक नज़र डाली और कमीनी मुस्कुराहट लिए कहा, ज़रा वो भी इज्जत अफजाई करवा ले, ज़रा वो भी इज्जत अफजाई करवा ले। डरते डरते इसने छोटे छोटे कदम उठाए और मीटिंग रूम में दाखिल हो गई। वो इसके गुस्से से वाकिफ थी। अंदर बैठे दोनों शख्स अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। पलक में थूक निकला और एक जानिब आकर दुबक गई। आइए मोहतरमा, बस आपकी ही कमी थी। इसकी आवाज़ में तंज था। क्या लगता है तुम्हें, ख़वातीन के हकूक़ पर किताबें लिखकर तुम उन्हें हकूक़ दिलवा दोगी? इसकी नज़रें अब फलक पर मरकूज़ थीं। वो इससे इतना भी बेखबर नहीं था। इसे फलक को मिलने वाली धमकियों का इल्म था। इसकी किताब कितनी मुतनाज़ा हो चुकी थी, इससे भी वो वाकिफ़ था। इनके इस प्रोजेक्ट को इसने कभी संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये लड़कियां इस मामले में कितनी संजीदा थीं। इसकी गलती नहीं है, ये मेरा प्रोजेक्ट, फजर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तुम्हारे वालिदैन ने सिखाया नहीं कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो मुंह बंद रखते हैं? टांग पर टांग जमाए बैठे इसने रही अपना रुख फजर की जानिब मोड़ा और फिर दांत कचकचा कर कहा। फजर का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया, जबकि रईस का पारा हाई था। ये जो कुछ भी हो रहा था कोई मामूली बात नहीं थी। आखिर इस लड़की के इतने दुश्मन कहाँ से पैदा हो गए थे? वो अपनी आंखों में नमी लिए रईस को देख रही थी, लेकिन इसके जबड़े भींचे हुए थे। फलक ने तो खौफ से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। वो आज पहली बार रईस को सरबराह के रूप में देख रही थी और इससे डरना बनता था। रईस ने एक लम्हे के लिए दोनों को देखा, फिर अपनी हतमी बात कही। इसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर इसमें छुपी धमकी किसी गरजते बादल से ज़्यादा खौफनाक थी। सुनो तुम दोनों, और गौर से सुनो। ये प्रोजेक्ट, ये ख्वाब और पहचान की बातें, ये सब यहीं इसी वक्त ख़त्म। मैं इस फजूल काम को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। इसने हाथ उठाकर हवा में एक हुत्मी लकीर खींची और आइंदा अगर तुम दोनों में से किसी ने भी लड़कियों की पहचान, उनकी शनाख्त या उनके हकूक़ पर एक लफ्ज़ भी कहा। वो एक लम्हे को रुका। इसकी नज़रें पहले फ़र्क पर पड़ीं, जो सांस रोके इसे देख रही थी। तुम्हारी ये किताबें मैं खुद मार्केट से उठवा कर बैन करूँगा, एक एक कॉपी। फिर इसकी नज़रें फजर पर जम गई।
اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فجر کے وجود کو جلا رہی تھی۔ اور منار کو میں اپنے ہاتھوں سے جلاؤں گا۔ یہ دھمکی صاف صاف تھی، اتنی واضح کہ فجر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر کھینچ دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ مگر رئیس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور میٹنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں کوئی اچھلت نہیں تھی، جیسے اس نے ابھی کوئی معمولی سا حکم دیا ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، فجر دوبارہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے وجود میں ایک زلزلہ تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، آنکھوں میں نمی نہیں، ایک سیلاب تھا جو بس ٹوٹنے کو تھا۔ رکیں! اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ رئیس کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رانیہ، رانیہ مر گئی! فجر کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ وہ کر گئی جو اسے کرنا تھا، وہ اس سسٹم کے عفریت کی نظر ہو گئی۔ اور کب تک؟ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس میں غصہ، بے بسی اور ایک گہرا درد تھا۔ کب تک لڑکیاں اپنے خوابوں سمیت مرتی رہیں گی؟ ایک انکار پر، غیرت کے نام پر؟ ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کسی کو تو اٹھنا ہوگا، کسی کو تو سٹینڈ لینا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس اندھیرے میں روشنی بنے۔ وہ اب چل کر اس کے قریب آ رہی تھی، اس کے پشت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ، اس نے رئیس کی پیٹھ پر نظریں گاڑ دی، اگر آپ رئیس اورنگزیب ہو کر اپنی اس طاقت کے ساتھ، اپنے اس دبدبے کے ساتھ اس نظام کے عفریت سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر تف ہے آپ کے اس عفریت ہونے پر۔ یہ آخری جملہ ایک چابک کی طرح برسا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ فلک بھی اپنی جگہ سکتے پر تھی۔ رئیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کندھوں میں ایک تناؤ ضرور ابھرا تھا۔ اس نے فجر کی پوری بات سنی، ہر ایک لفظ، ہر ایک جذبے کو محسوس کیا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بغیر ایک لفظ بھی کہے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے یہ معاملہ نپٹانا تھا جو باہر اس کا منتظر تھا۔ جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ فجر وہیں کھڑی تھی، جیسے اس کی ساری ہمت، ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے قریب تھی۔ فلک نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ بے جان سی کہہ رہی تھی، ایک اور خواب مارا گیا فلک، ایک اور لڑکی مر گئی۔ وہ ایک کھوئے کھوئے لہجے میں بے جان سی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے ان میں اب کوئی روشنی باقی نہ رہی ہو۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی، فلک نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا اور اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ ایک اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار دی گئی تھی۔ دن گزرا، شام ڈھلی، رات ہو گئی۔ کیا صورتحال ہے؟ وہ اب ولی سے پوچھ رہا تھا۔ باہر حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن میڈیا کی گاڑیاں اب بھی موجود ہیں۔ وہ کسی بیان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں انتظار کرنے دو۔ اس نے اپنی توجہ صوفے پر بیٹھی فجر پر مرکوز کی۔ تمہارے جذباتی فیصلوں نے اس کمپنی کو آج یہاں لا کھڑا کیا ہے، لیکن اب یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی فون کی اسکرین آن کی اور عروضہ کو کال ملائی۔ وہ رئیس ہیڈ آفس میں تھی۔ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، یہ لوگ ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتے۔ میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ غرائی، آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اتنی ہٹ ڈرمی کہاں سے آئی تھی اس میں؟ یہ اصولوں پر ڈٹے رہنا کہاں سے سیکھا تھا اس نے؟ عروضہ، مجھے رزلٹ چاہیے، ہر حال میں۔ اس نے رخ موڑا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی، جیسے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک یہ معاملہ نپٹے گا نہیں، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری طرف سے عروضہ کی پراعتماد آواز آئی۔ ویڈیو ایک نامعلوم غیر ملکی سرور سے اپلوڈ ہوئی تھی۔
اور اسے اب خود کار طور پر ڈیلیٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کا ڈیجیٹل سراغ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس ویڈیو کو نہیں پکڑ سکتے تو ہم اس کے بنانے والے کو پکڑیں گے۔ دوسرا راستہ اختیار کرو، دانیال پر فوکس کرو۔ کال بند ہوئی۔ رئیس نے ولی کی طرف دیکھا۔ دانیال کہاں ہے؟ ولی نے ایک ٹیبلٹ آگے بڑھایا۔ اس کے گھر کے باہر موجود لوگ ہیں۔ وہ کل رات سے وہیں گھر پر ہی ہے۔ شاید فتح کا جشن منا رہا ہے۔ اس کی فتح کو ماتم میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سارے ثبوت باہر لانے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ سرور ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ تو نہیں ملا، پر باقی ثبوت تو ان کے پاس ہی تھے۔ پولیس کمشنر سے بات کرو، انہیں کہو کہ اس لڑکی کی اصل ویڈیو ہمارے پاس ہے جس میں اس نے سچ بتایا ہے۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ یہ ویڈیو اس کے مرنے سے پہلے موصول ہوئی تھی تو یہ اصلی تھی۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ رئیس کا طریقہ تھا۔ اس نے پہلے کوئی ثبوت باہر آنے نہیں دیا تاکہ دشمن پرسکون رہیں، دانیال کہیں بھاگے نہ۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے دانیال کے محلے کا گھیراؤ کیا۔ انہوں نے بڑی پھرتی اور احتیاط کے ساتھ اسے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے اس کا فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیا۔ جب فون کی تلاشی لی گئی تو سچائی کی پرتیں کھلتی چلی گئیں۔ اس کے فون سے رانیہ کی درجنوں تصاویر ملیں۔ کچھ اصلی تھیں جبکہ کئی ایسی نقلی اور قابل اعتراض تصاویر تھیں جو موجود تھیں جنہیں ڈیجیٹل طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہ واضح تھا کہ وہ ان اصلی اور نقلی تصویروں کے ذریعے رانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا اور اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ رانیہ کی اصل ویڈیو کے ساتھ مل کر یہ ثبوت دانیال کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسی دوران رانیہ کے گھر والوں سے بھی تفتیش جاری تھی جن پر تشدد اور خودکشی پر اکسانے کے الزامات تھے۔ اگلی صبح منار کے کانفرنس ہال میں دل دھڑنے کو جگہ نہیں تھی۔ اسٹیج پر رئیس، اورنگزیب، فجر اور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر بیٹھے تھے۔ ولی اور فلک پہلی قطار میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ صفدر بھی تھا۔ رئیس معاملات دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے کافی تھا۔ رئیس نے مائک سنبھالا۔ کل یہاں جو کچھ ہوا وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک نوجوان زندگی ضائع ہوئی اور ہم سب اس پر غمزدہ ہیں، لیکن اس غم کی آڑ میں ایک گھناؤنی سازش کی گئی جس کا مقصد منار فیشن کو بدنام کرنا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کانفرنس ہال کی بڑی اسکرین آن ہو گئی۔ پولیس افسر نے تصدیق کی کہ جعلی ویڈیو کے اپلوڈر کا سراغ تو نہ مل سکا کیونکہ اسے انتہائی شاطرانہ انداز میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اصل مجرم یعنی دانیال کو رانیہ کی اپنی ویڈیو اور اس کے فون سے ملنے والے ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ دانیال رانیہ کو مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے بعد رئیس نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ جہاں تک منار فیشن پر لگائے گئے الزامات کا تعلق ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال کو اس کی غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے اس واقعے سے بہت پہلے ہی کمپنی سے برطرف کیا جا چکا تھا۔ ایک سابق ناراض ملازم کے ذاتی فعل کی ذمہ داری کمپنی پر عائد نہیں ہوتی۔ منار فیشن پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سب کی نظریں اب فجر پر تھیں جو کل والے لباس میں تھی۔ نہ تو وہ لوگ پوری رات سوئے تھے اور نہ گھر گئے تھے۔ یہ رات انہوں نے منار میں ہی گزاری تھی۔ میرا نام فجر معراج ہے اور میں منار کی CEO ہوں۔ کل تک لوگ مجھے ایک ظالم، ایک قاتل کہہ رہے تھے۔ آج سب سچائی جان چکے ہیں، لیکن سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ رانیہ کو کس نے مارا۔ سچائی یہ ہے کہ رانیہ کو ہمارے معاشرے کے عفریت نے مارا ہے، اس سوچ نے مارا ہے جو عزت کو بیٹی کی جان سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہوئی تھیں اور اس کی آواز میں درد تھا۔ میں آج ہر اس لڑکی سے بات کرنا چاہتی ہوں جو ڈر رہی ہیں، جو خاموش ہیں، جو سوچتی ہیں کہ ایک تصویر یا ایک ویڈیو اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے گی۔ میری بات سنو۔ اس نے جیسے پوری دنیا کی لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا۔ تمہاری زندگی کسی کی دھمکی سے، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹ سے 1000 گنا زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ فلیش لائٹس ان کے چہروں پر چمک رہی تھیں۔
پہلی رو میں بیٹھا ولی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھا۔ اکثر جب لڑکیاں اس صورتحال سے گزرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، انہیں لگتا ہے کہ موت ہی واحد حل ہے۔ لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی ان درندوں کی جیت ہے جو آپ کو ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان لے کر آپ انہیں سزا نہیں دیتی بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کی جان آپ کے دشمنوں کے لیے اتنی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور اس میں ایک نئی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ ہمت مت ہارو۔ اگر کوئی تمہیں بلیک میل کرتا ہے، اگر کوئی تمہاری عزت پر حملہ کرتا ہے تو چھپو مت، آگے بڑھو، بات کرو، اپنے والدین کو بتاؤ، دوستوں پر بھروسہ کرو، قانون کی مدد لو، چیخو چلاؤ، لیکن خاموش رہ کر اندر ہی اندر گھٹ کر مت مرو۔ لیکن یہ ظلم ہے کہ والدین تک مارجن نہیں دیتے، وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تمہاری خاموشی تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری ہمت تمہیں بچائے گی، تمہاری شرافت اور تمہاری مظلومیت تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری طاقت تمہیں بچائے گی۔ لوگ تمہیں بیچاری کہیں گے اور تمہارے جنازے پر آنسو بہا کر بھول جائیں گے۔ اس لیے بیچاری بن کر مرنے سے بہتر ہے بلا بن کر لڑو، جو مارے اسے مارو، جو پہچان چھینے اسے چیر پھاڑ دو، لیکن ہمت مت ہارو، اپنی جان مت گنواؤ، یہ اتنی سستی نہیں ہے۔ چشمے کے پار بھی اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ جملہ ایک گونج کی طرح ہال میں پھیل گیا۔ ایک گہری خاموشی تھی جو اس کے اضطراب کو بیان کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھا رئیس فخر سے کندھے چوڑے کیے ہوئے تھے۔ اس سے لاکھ اختلافات سہی، مگر یہاں وہ اس سے متفق تھا۔ اس حادثے نے میرے اندر کی آگ کو بجھایا نہیں بلکہ ایک نئی روشنی بھر دی ہے۔ میں فجر میں راج نہ رکوں گی اور نہ جھکوں گی۔ ہم سب مل کر رانیہ اور اس جیسی ہزاروں لڑکیوں کی شناخت کے لیے کام کریں گے۔ منار فیشن اب صرف کاسٹیومز نہیں بنائے گا، یہ ان عورتوں کے لیے ڈھال بنائے گا جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہیں۔ یہ جنگ آج سے شروع ہوتی ہے۔ میں آج اپنے پروجیکٹ کا اعلان کرتی ہوں جو لڑکیوں کی شناخت اور پہچان کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ رانیہ بہت جلد منظر عام پر آئے گا۔ مجھے امید ہے اس حادثے کے بعد لوگ ضرور اپنی سوچ بدلیں گے۔ پتہ نہیں لوگ سوچ بدلتے یا نہیں، مگر میڈیا کا بیانیہ بدل چکا تھا۔ رئیس کے چہرے پر ایک ہلکی تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک سرکش لڑکی کو ایک لیڈر بنتے دیکھ لیا تھا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر آج اس جنگ کا سب سے بڑا سپاہی تیار ہو چکا تھا۔ منار کے در و دیوار آج ایک عجیب سی سنجیدگی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ہال میں آتی دھوپ جو ہمیشہ لوگوں کی گہما گہمی رہی تھی، گہما گہمی اور قہقہوں سے روشن رہتی تھی، آج کچھ ہلکی، محتاط اور خاموش سی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں مگر ان میں وہ چمک نہیں تھی جیسے خود بھی رانیہ کے لیے سوگوار ہوں۔ سحر کا وقت تھا۔ مرکزی ہال کے دروازے کھل چکے تھے۔ اندر سے تازہ پھولوں کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان خوشبوؤں میں اب ایک سوگوار خاموشی رچ بس گئی تھی۔ عملہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں نظریں جھکائے مدھم قدموں سے ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ کل کے طوفان کے بعد یہ آج کا پہلا دن تھا۔ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا، وہ سب ہونٹوں پر خاموشی اور دل میں دعا لیے چل رہی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا، کچھ سوال، کچھ خوف، کچھ عزم، مگر ایک چیز ہر دل میں مشترک تھی، رانیہ کا دکھ۔ وہ اب اس ہال میں نہیں تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی سب پر ایک بوجھ بن کر چھائی ہوئی تھی۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، سب یہی سوچ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں تھے، عزم بھی تھا۔ آنکھوں کے نیچے کی تھکن اس رات کی گواہی دے رہی تھی، مگر وہ سب لڑکیاں خاموشی سے خود سے وعدہ کر چکی تھیں، اب کوئی اور رانیہ نہیں مرے گی، اب ہم خود کو ٹوٹنے نہیں دیں گی۔ اسی لمحے ہال کے مرکزی دروازے کے قریب کچھ حرکت ہوئی۔ رئیس اورنگزیب کھڑا تھا، جانے کے لیے تیار۔ وہ اپنے کوٹ کے بغیر تھا جو اس نے کل اتارا تھا۔
فلک اور فخر جا چکے تھے، عروضہ اور مراد ہیڈ آفس میں تھے۔ باہر گارڈز مستعد تھے، سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ میرا کوٹ؟ اس نے کس قدر آہستہ آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تب ہی سامنے سے گھبرائی ہوئی عالیہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کوٹ تھامے پڑتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں رئیس اورنگزیب کا کوٹ تھا، وہی شخص جو لمحوں میں فیصلے کرتا تھا، جس کے ایک حکم سے شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ باخدا وہ اس کا کوٹ تھامے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور چہرے پر حیرت چھپی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی حقیقی انسان نہیں، کوئی افسانوی کردار ہو۔ تھینک یو، رئیس نے کوٹ لیتے ہوئے مختصر سا کہا، اور عالیہ ایک تیز دھڑکن لیے واپس پلٹ گئی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، میرے خیال سے تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اس نے فجر سے کہا، جو ایک صوفے پر بیٹھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کی طویل پرت تھی۔ اسپاٹ خاموش، جیسے وہ خود میں گم ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ صفدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فجر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ اب اکیلے رہنا چاہتی تھی، کچھ وقت، کچھ خاموشی، کچھ گریہ۔ ایک بار پھر خود پر ملعون ہونے کا الزام لگا کر تھوڑا سا اکیلے میں رو لینا چاہتی تھی۔ سب اسی کی وجہ سے ہی تو ہوتا تھا، وہ تھی ہی ملعون۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سیاہ گاڑی ترنم ہائٹس کی جانب روانہ تھی۔ ولی ڈرائیونگ کر رہا تھا، رئیس برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ فجر پیچھے نیم دراز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ گاڑی کے اندر موت سا سکوت تھا، نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کوئی سانس تیز تھی، صرف گاڑی کے ٹائروں کی سرسراہٹ تھی اور اس دن کا بوجھ جو تینوں کے سینے پر دھرا تھا۔ رئیس خاموش تھا، جبکہ ولی سمجھ رہا تھا کہ فجر کو وقت دینا کس قدر ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظ ابھی کسی کام کے نہیں تھے، اسے خود کو سمیٹنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور یہ تبھی ہوتا جب وہ کچھ وقت اکیلے گزارتی۔ اسے اسپیس دینا ضروری تھا۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ اس کے قدم جیسے خود ہی زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کے وجود میں بکھراؤ تھا، شکست تھی، مگر ایک عجیب سی مکمل خاموشی بھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا۔ اماں نے اسے دیکھا، مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ بانو کچن سے نکلی، کھانے کا پوچھا، لیکن فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا، پانی جیسے اس کے چہرے کی تھکن کو دھو رہا ہو، مگر اندر کی تھکن کہاں جاتی۔ واپس آ کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی، پلکیں نم تھیں، دل دھڑک رہا تھا، مگر دماغ شور سے بھرا تھا۔ چیخیں، آوازیں، جملے، طنز، الزامات، سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اگر آج رئیس نہ ہوتا تو منار جل چکا ہوتا، اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، چھت پر خالی نظریں گاڑ کر، پھر جیسے کوئی ٹوٹا ہوا درخت آہستہ آہستہ جھک کر زمین سے لپٹ جائے، وہ بھی آہستہ آہستہ نیند کے نرم اندھیرے میں اترنے لگی۔ ریلیکسنٹ نے کچھ مدد دی، شور آہستہ ہوا، اندر کی چیخیں مدھم ہوئیں، سانسیں ہموار ہوئیں۔ چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی، وہ نیند جو بہت ضروری تھی، ان زخموں کے لیے جو آنکھوں سے نہیں، اندر کی گہرائیوں میں لگے تھے، ان آوازوں کے لیے جو اکثر خاموشیوں میں چیختی تھیں، ان خوابوں کے لیے جو بار بار مر کر بھی سانس لیتے تھے۔ آج وہ لڑکھڑائی ضرور تھی، ٹوٹی ضرور تھی، مگر نہ گری تھی، نہ جھکی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ترنم ہاؤس پر خاموشی کی طویل چادر تنی ہوئی تھی، جیسے پوری دنیا کسی راز کو سنے بغیر ہی سو گئی ہو، مگر اس خاموش رات میں ایک وجود جاگ رہا تھا۔ وہ ہلکی روشنی میں لپٹے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس کے سامنے میز پر چینی کی سفید کپ میں بھاپ اڑاتی چائے رکھی تھی۔ وہ ہلکے سلیٹی کپڑوں میں تھی، دھلا دھلا چہرہ، مگر آنکھیں سوجی ہوئیں، جیسے آنسوؤں نے اندر ہی اندر رو کر ساری توانائی چھین لی ہو۔ اس کے سامنے گلاس وال سے باہر رات کے ساتھ سیاہ سائے نظر آ رہے تھے۔ باہر
ہوا درختوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی اور کہیں دور سے کوئی کتا بھونکنے کی نحیف سی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی سب چیزیں خاموش تھیں، مگر فضا گویا بول رہی تھی۔ اماں اس کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف وہ سکوت تھا جو بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچن میں بانو ہلکی ہلکی آوازوں میں برتن سمیٹ رہی تھی، کبھی چمچ کی آواز آتی، کبھی کسی ڈھکن کی۔ وہ جانتی تھی کہ لاؤنج میں کوئی بھاری گفتگو ہونے والی تھی۔ فجر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر بغیر اماں کی طرف دیکھے آہستگی سے پوچھا، آپ نے اتنے رشتے مجھ سے کیوں چھپائے؟ کیوں نہیں بتایا کہ رئیس اورنگزیب آپ کا بھتیجا ہے؟ آواز میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک الجھاؤ تھا۔ وہ اب بھی گلاس وال کے باہر جھانک رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اس کا وجود تھکا ہوا تھا، مگر ایسا پرسکون، جیسے وہ اب ہر انکشاف کو سننے کے لیے تیار ہو۔ جتنا کچھ اس نے دیکھ لیا تھا، سہ لیا تھا، اب وہ کچھ بھی دیکھ لیتی، کچھ بھی سہ لیتی، مگر رئیس اورنگزیب، یہ ناقابل یقین سا تھا۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس لمحے وہ نہ ماں لگ رہی تھی، نہ بزرگ، بس ایک گواہ جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچ کہنے جا رہا تھا، مگر کتنا سچ؟ اتنا جتنا جاننا ضروری تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن لبوں پر خاموشی رہی۔ وہ جانتی تھی ایک سچائی کے بعد دوسری کھلے گی، اور پھر یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا وقت اتنی جلدی آ جائے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد سب نے ہم سے ناطہ توڑ لیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا، جیسے ہر لفظ ان کے گلے میں پھنس کر نکل رہا ہو۔ فجر نے نظریں نہیں پھیری، بس ایک اور سوال سرسرایا، ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ابھریں۔ انہوں نے چند لمحے ساکت بیٹھ کر یادوں کو چنا، پھر بولیں، خون ہوئے تھے، کئی معصوم جانوں کے، رئیس کا پورا خاندان، میرے بھائی کا خاندان مارا گیا تھا۔ اس جملے نے وقت روک دیا۔ فجر کی پلکیں ایک لمحے کو جھپکیں۔ اس نے چائے کا کپ آہستگی سے میز پر رکھا اور اب پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ کیوں؟ اس کی آواز میں صرف ایک لفظ تھا، مگر اس ایک لفظ میں کتنی بے چینی، کتنا اضطراب چھپا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، انہوں نے آہستگی سے جواب دیا، منار کی وجہ سے۔ فجر جیسے پتھر بن گئی، جسم ساکت، سانس رک گئی اور نظریں دھندلانے لگیں۔ وہ بے ضرر سی لڑکی اتنا بڑا طوفان کیسے لا سکتی تھی؟ منار تو مر گئی تھی نا؟ اب کی بار اس کی نظریں اماں پر تھیں، حیران، بوجھل اور بے یقینی سے بھری ہوئیں۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گویا کسی بند دروازے کو کھولتے ہوئے ماضی کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئیں۔ منار اور رئیس کا رشتہ ہوا تھا، یہ بس خاندانوں کا فیصلہ تھا، مگر منار کو فرقان گردیزی پسند تھا۔ گردیزی خاندان نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے منار کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے۔ اس نے رئیس کے اعتماد کو توڑا، اور پھر وہ وقت آیا جب آفاق بھائی کا پورا خاندان ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا۔ صرف 4 لوگ بچے، 4، رئیس، اس کی ماں زرتاش اور احمد اورنگزیب، باقی سب مٹی ہو گئے۔ اور منار، اس نے خودکشی کر لی، اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رئیس نے اسے ایسا کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ فجر اب اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے زانوؤں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں چائے کے کپ کے گرد لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کسی انجانی جگہ پر تھیں، جیسے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہو، ایک ایک فریم ماضی کا۔ اسی لیے آپ کہتی تھیں کہ گردیزی خاندان مجھے نہیں اپنائے گا، اسی لیے آپ ارسل سے نفرت کرتی تھیں۔ اس کی آواز میں اب دھڑکنوں کی بھی گونج تھی۔ اماں کی آنکھوں میں وہی پرانا دکھ ابھر آیا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھیانک خاموشی پھر سے چھا گئی، جبکہ فجر کے ذہن میں کڑیاں جوڑنے لگی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھتی جا رہی تھی۔ رئیس نے پیرس میں کہا تھا کہ وہ ماضی کی ڈور سے بندھے تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کی نظریں چائے کے کپ میں گم تھیں۔
वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रही थी कि रईस क्यों इसे देखकर चौंकता था, क्यों वो करीब आकर दूर हो जाता था, क्यों वो पेरिस की शामों में इसका मसीहा बना घूमता था। इसने कहा कि वो इसे किसी की याद दिलाती थी, तो वो इसे मुनार की याद दिलाती थी। इसने आंखें मीच लीं, फिर गहरी सांस लेकर आंखें खोलीं। वो अब मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी। इसकी आंखों में वो बेयकीनी थी जो तब पैदा होती है जब एक कहानी का हर सफ़ा अचानक नया मायना देने लगे। कसूरवार कौन था? मुनार, रईस, कुरतेजी ख़ानदान, या वो सब? अम्मा इसके तासुरात पढ़ रही थीं। वो जानती थीं वो माजी जिसने बरसों से उन्हें जकड़ा हुआ था, अब फजर के दिल में सरसराने लगा था। वो देख सकती थीं कि एक लड़की जो आज तक ज़िंदगी के छोटे बड़े ज़ख्मों से लड़ती रही थी, अब तारीख के सबसे बड़े सच का सामना करने जा रही थी। और वो लड़की अब बच्ची नहीं रही थी। वो कुछ सोच रही थी और किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और फिर इसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुनार गुनहगार थी, हाँ, मगर रईस भी कसूरवार नहीं है। ये वो जुमला था जिसकी अम्मा ने कभी तवक्का नहीं की थी। वो साकित रह गई। उन्होंने फजर को एक ऐसी सीम झुकते देखा जिसे वो बरसों से छुपाती रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, रोकना चाहती थी, मगर ज़बान जैसे होठों से चिपक गई थी। फजर ने चाय के आखिरी घूंट के साथ सांस भरे और सोफे से उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम चलाए। हम सब ने अपने अपने हिस्से के दुख झेले हैं। कुछ ने माँ बाप खोए, कुछ ने घर, कुछ ने इज्जत के सवाल सहे, कुछ ने अपने आप से समझौते किए। मगर आज मैं तंग आ गई हूँ। इसने इस एक बात में माजी और हाल से जुड़े लोगों का दुख बयान किया था। इसकी आवाज़ में वो थकन थी जो सिर्फ तन में नहीं रूह में उतर जाती है। अब मैं माजी की मज़ीद दुश्मनियाँ नहीं पाल सकती। मैं गुजरे हुए कल की बुनियाद बुनियाद पर आज को जहर नहीं दे सकती। अम्मा की नज़रें फजर पर जमी थीं, जैसे वो इसके रूह के अंदर तक उतरने की कोशिश कर रही हों। रईस ने जो किया वो ठीक था या गलत मैं नहीं जानती। इसने माजी की आग में खुद को जला लिया, मगर मुझे कभी नहीं जलने दिया। इसने गहरा सांस लिया। इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर लहजा इस्तकामत से लबरेज। इसने हर मोड़ पर मुझे बचाया। वो मुझे मार भी सकता था, मगर इसने बार बार मेरी हिफाजत की। वो गुजरा हुआ वक्त सोच रही थी। शायद वो मसीहा है, एक ऐसा मसीहा जो दर्द भी देता है मगर मरहम भी रखना चाहता है। एक लम्हे को लाउद सुनना हो गया। अम्मा ने आहिस्तगी से कहा, जैसे फिर से तंबीह करनी चाहिए हो। लेकिन वो माजी नहीं भूला, इसे सब याद है। और याद रखो, हम उसके लिए दुश्मन हैं, ख़ास तौर पर तुम, क्योंकि तुम मुनार की हम शक्ल हो। वो तुम में उसे देखता है। वो फीका सा हंसती। वो इतनी मलून थी कि इसका चेहरा भी किसी के लिए अज़ियत का बाइस था। अंदर दर्द की एक लहर उठी, मगर वो दबा गई। काश वो कभी पैदा ही ना हुई होती। दुश्मनी की बुनियादें खून में बसी होती हैं, लेकिन मैं अब खून नहीं ज़िंदगी चाहती हूँ। हाँ, वो जीना चाहती थी। मैं उसकी दुश्मन रहकर जीने से बेहतर समझती हूँ कि इसे एक सच मान लूँ। एक ऐसा सच जो तकलीफ दे है मगर झूठ से बेहतर है। अगर हम उससे मुनार का बदला लेंगे तो क्या बदलेगा? हम क्या पालेंगे? मिट्टी, राख, और क्या नहीं हो चुका। और मुनार मर चुकी है। रईस को भी ये बात समझना होगी। मैं मुनार नहीं हूँ, मैं फजर हूँ। मैं अलग हूँ, मेरी पहचान अलग है। वो सांस लेने को रुकी। हम अब से माजी नहीं, मुस्तकबिल से बंधे हैं, और इस बार हमारे साथ में कुछ लिखने का इख्तियार है। मैं चाहती हूँ कि हम ये इख्तियार दुश्मनी के नहीं, ज़िंदगी के हक़ में इस्तेमाल करें। अम्मा की आंखें नम हो चुकी थीं, मगर इसकी ज़बान खामोश थी। फजर इस वक्त कितनी सीधी लग रही थी। कोई फरेब, कोई झूठ, कोई मक्कारी नहीं थी। लेकिन अम्मा जानती थीं कि ये सब इतना सीधा, इतना आसान नहीं था। अगर रईस पूरा सच सामने नहीं लाना चाहता था, तो वो भी अपनी ज़बान बंद रखेंगी। फजर अगर जीना चाहती थी तो उन्हें कुछ वक्त मज़ीद ज़िंदा रहने देंगी। मैं न रिश्ते में ना ही मैं रिश्ते बनाने में दिलचस्पी रखती हूँ और ना ही निभाने में।
البتہ میں ماضی کے درد کو ختم کرنا چاہتی ہوں، میں کسی کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ وہ بول رہی تھی مگر اماں کہاں سن رہی تھیں۔ میں ماضی کی دشمنیاں پالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ میں فجر معراج ہوں، میں اپنے لیے بنی ہوں۔ اس کی اپنی پہچان تھی، اس کے اپنے مقاصد تھے، اسے سب پورے کرنے تھے، اور کاش کہ ایسا ہی ہو۔ ایک نئی صبح، ایک نیا عزم۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ رانیہ کے گھر ہو آئی تھی۔ منار کے در و دیوار سے اب وحشت اور خوف کی گرد چھٹ چکی تھی۔ کل تک جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، آج ان کی جگہ نئے چمکتے ہوئے شیشے لگ چکے تھے، جن سے چھن کر آتی سپہر کی دھوپ ہال میں ایک پرسکون روشنی بکھیر رہی تھی۔ فضا میں اب بھی ایک سنجیدگی تھی، مگر یہ ماتم کی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک نئے گہرے عزم کی خاموش گونج تھی۔ عملہ اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھا۔ ان کی چال میں اب پہلے جیسی بے فکری تو نہیں تھی، مگر ہر قدم میں ایک مقصد اور ذمہ داری کا ایک احساس تھا۔ باہر سیاہ وردیوں میں ملبوس چاق و چوبند گارڈز کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اب حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑی تبدیلی ڈیجیٹل دنیا میں رونما ہوئی تھی۔ منار فیشن کے آفیشیل سوشل میڈیا پیجز پر فجر اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ رانیہ کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا تھا۔ ہیش ٹیگ پروجیکٹ رانیہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈ کرنے لگا تھا۔ ملک بھر سے، خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے حمایت اور محبت کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ کمنٹ سیکشن ان کہانیوں، دعاؤں اور پرجوش پیغامات سے بھرے پڑے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ فجر نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ اس میں اکیلی نہیں تھی۔ اس طوفان کا مرکزی کردار رئیس اورنگزیب اب 3 دنوں میں دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی منظر سے غائب ہو گیا تھا، مگر اپنا اثر چھوڑ گیا تھا، اور فجر، وہ خود پر قابو پا چکی تھی، اس وقت اپنے وسیع و عریض دفتر میں موجود تھی۔ 3 دن کے جذباتی اور ذہنی انتشار کے بعد اس نے خود کو دوبارہ سمیٹ لیا تھا۔ اس کے بال ایک سادہ سے جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے، مگر کام کی زیادتی کے باعث چند نافرمان لٹیں آزاد ہو کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ لاپرواہی سے پیچھے ہٹا دیتی۔ اس کی میز فائلوں، ڈیزائنز، خاکوں اور نوٹ سے بھری پڑی تھی۔ وہ آج 3 دن میں شاید پہلی بار پیٹ بھر کر کچھ کھا رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سینڈوچ تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ کسی ماہر پیانو نواز کی طرح لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر رقص کر رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے تازہ جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتی، سینڈوچ کا ایک نوالا لیتی اور پھر پوری توجہ سے اپنے کام میں محو ہو جاتی۔ اسی لمحے دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے باہر کے تمام معاملات کو ترتیب دی تھی، سب کچھ اس نے سنبھالا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر فجر پر پڑی، جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام اور کھانے میں مگن تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پچھلے 3 دنوں میں ولی ہی تھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے تسلیاں نہیں دی تھیں، نہ ہی چھوٹی ہمدردیاں جتائی تھیں۔ وہ بس ایک مضبوط سہارے کی طرح موجود رہا تھا، اسے اس کا وقت لینے دیا، اس کے اندر کے پریت سے لڑنے دیا، اور جب وہ تھک کر خاموش ہو جاتی تو چپکے سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیتا۔ اسے یوں کام کرتے اور کھاتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکر ہے تم نے کچھ کھایا تو۔ اس کی آواز میں فکر مندی اور راحت کا امتزاج تھا۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سینڈوچ کا ایک اور نوالا لیا اور اسے چبانے کے بعد بولی، ظاہر سی بات ہے، واقع کرنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتیں، اور یہ تو ابھی بہت لمبی جنگ ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ ٹوٹا ہوا درد نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کی میز کے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ باہر سب کنٹرول میں ہے۔ پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ پر رد عمل ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیاں اسی ایک آواز کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے ایک فائل فجر کی طرف بڑھائی۔ ہونا بھی چاہیے۔
اس نے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر ولی کی موجودگی ایک مقناطیسی کشش کی طرح اس کی ساری یکسوئی کھینچ رہی تھی۔ اس کی نظر فجر کے بائیں ہاتھ پر جمی تھی، جس میں ایک لاپرواہی سے سینڈوچ تھاما ہوا تھا۔ ایک ناقابل فہم خاموشی کے بعد وہ اٹھا۔ فجر نے محسوس کیا، مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ کسی آہٹ کے بغیر نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھٹکی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مانوس مہک اس کے اندر اترنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کچھ کہتی، وہ جھکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کی شانوں کے اوپر سے گزار کر کسی حصار کی طرح آگے پھیلائے۔ فجر کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے بائیں ہاتھ سے سینڈوچ لیا اور اتنی ہی نزاکت سے اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے لمس کی حدت فجر کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں پھیل گئی۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کی گمبھیر سرگوشی جیسی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ جو کام کی مصروفیت میں یہ چھوٹی سی بات بھول گئی تھی، ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کی مخصوص مردانہ کلون کی خوشبو جب اس کے نتھوں سے ٹکرائی تو پچھلے 3 دنوں کا سارا تناؤ، ساری تھکن جیسے تحلیل ہونے لگی۔ ایک عجیب سے سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فجر کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت کی ایک زیر لب لہر تھی، مگر انداز ایسا جان لیوا تھا کہ فجر کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ میں ٹرمینیٹ ہو چکا ہوں یا پرماننٹ؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک دعویٰ تھا، ایک حد جتلانے کا انداز تھا۔ فجر کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق تھے۔ دائیں میں سینڈوچ تھا، جبکہ بایاں ہاتھ خالی وہیں پر اٹکا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کہاں رکھے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ لہجہ خود بخود پھیکی ہوئی روئی کی طرح نرم پڑ گیا۔ جلدی سنائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑا مزید آگے ہو کر اس کے بائیں ہاتھ کے پشت کو نرمی سے چھوا۔ فجر کا چہرہ جو پہلے ہی گلنار تھا، اب شدت جذبات سے دہکنے لگا۔ حرکتیں اس کی صاف ٹرمینیٹ ہونے والی تھیں۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور گھوم کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب وہ کام کی بات کر رہا تھا، پروجیکٹ کی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ فجر کا دماغ کام کے ہر فولڈر کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک معلق خلا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے سینڈوچ والے دائیں ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اپنے خالی بائیں ہاتھ کو جس پر ابھی تک اس کے لبوں کا لمس باقی تھا، اور کبھی سامنے بیٹھے اس شخص کو جو انتہائی پیشہ ورانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے فیصلہ تھوڑا جلدی سنائیے گا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی شرارت لوٹ آئی تھی۔ کئی لوگ میری راہ تک رہے ہیں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ اس نے فوراً سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ کون لوگ؟ اس کے ابرو غیر ارادی طور پر اچک گئے۔ لوگ مطلب لڑکیاں؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اب آپ تو مجھے قبول کریں گی نہیں، یہاں سے نکال دیں گی تو کسی کے پاس تو جانا ہوگا نا، گزارا تو کرنا ہوگا۔ یہ تو سننا تھا کہ فجر کے اندر کا موسم یکسر بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے والی تیتلیاں اور سکون کی لہر غائب ہوئی اور اب چہرے پر جیسے انگارے دہکنے لگے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے میز پر دھری چیزوں پر ایک قاتلانہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی مناسب ہتھیار تلاش کر رہی ہو، اور وہ اس کی اگلی حرکت سے واقف تھا۔ نہیں، دراصل 2-3 لڑکیوں کے میسج تو ابھی۔ باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے غصے کی ناقابل برداشت لہر کے تحت میز پر رکھا بھاری برونز کا پیپر ہولڈر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف دے مارا۔ اگر وہ غضب کی پھرتی سے اسے ہوا میں ہی کیچ نہ کرتا تو اس کا سر پھٹ سکتا تھا، ناک ٹوٹ سکتی تھی، یا چہرہ بگڑ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سچ شکر کہ وہ رگبی کا پلیئر تھا، بچ گیا۔ فیصلہ سننا ہے تمہیں؟ ہاں تو سنو،
तुम टर्मिनेट हो चुके हो, जाओ यहाँ से, अब भी इसी वक्त निकलो, लड़कियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं ना, जाओ। वो घुर्राई, पूरे जिस्म में हद दर्जा जलन फैल चुकी थी। दिल कर रहा था कि सामने खड़े इस शख्स की जान ले ले जो मुस्कुरा कर इसे दबा रहा था। वली ने अपनी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से छुपाई। आंखों में फजर की जलन देखकर एक गहरी उलूही चमक उभर आई थी। फिर वो आहिस्ती से इसकी जाने पड़ा, पेपर होल्डर वापस मेज़ पर रखा और फिर एक हाथ मेज़ पर और दूसरा इसकी कुर्सी की पुश्त पर जमाए इसकी दाईं जानिब झुका, इसे एक बार फिर से अपने हिसार में लेते हुए। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा फजर? इसकी आवाज़ अब सरगोशी से भी धीमी और दर्जा संजीदा थी। इसने फजर का वो हाथ थाम लिया जिससे इसने अभी हमला किया था और अपने अंगूठे से इसकी पुश्त को नरमी से सहलाने लगा। मैं और मेरा सफ़र यहाँ तुम पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। दी एंड। इसके अल्फाज शबनम की बूंदों जैसे थे, नर्म और शफाफ, बिल्कुल इसी की तरह, और फजर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। चलें जी, ये वाला एपिसोड में यहीं पे एंड करती हूँ। आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बताएं कि यार आप लोगों को ये नॉवल कैसा लग रहा है। आप लोग कोई फीडबैक देते ही नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आप लोगों ने इतने सारे नॉवेल्स स्टार्ट करवाए, मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को। वैसे इसके ऊपर फिर से जो है ना, इम्प्रेशन बिल्कुल डाउन हो गया है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं इनकबूत नॉवल पे। मैं फिर से छोड़ दूँगी इसको।